अहसनी तक़वीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया औ कमा क़ाल व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया। सुते चेहरों का ज़ंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया, हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। हम मुसलमान हैं, हमारा रहनुमा कुरान है, इसमें जो कुछ है हमारा दीन है, ईमान है। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एजाज़ ज़ी कदर उलमाए कराम, शोराए कराम, कुर्रा हज़रात, तलबाए कराम, अमायदीन इलाका, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, कराची से तशरीफ़ लाए हुए मेहमानान गिरामी, मुंतज़मीन मदरसा, बिलखुसूस मेरे बरादर मुकर्रम जनाब कारी मोहम्मद मुख्तार साहब, कारी हबीबुल्ला साहब और उनके दीगर बरादरान, स्टेज पे बैठे हुए मुअज़्ज़िज़ीन जनाब मलिक अब्दुर्रहीम साहब एडवोकेट, हज़रत मौलाना मुफ्ती हफीज़ ज़फ़र साहब, आज इस इदारे का सालाना दस्तार बंदी का प्रोग्राम है और मेरे भाई कारी मुख्तार साहब ने मुझे पुरस्रार दावत दी थी कि मैंने इसमें शिरकत करनी है, लेकिन शुमिए किस्मत कि तकरीबन पिछले एक हफ्ते से मैं मुसलसल बीमार हूँ और अभी तक भी ज़ेरे इलाज हूँ और पिछले एक हफ्ते में मैं किसी भी जलसे में नहीं जा सका। तकरीबन कुछ 8-10 दिन के बाद आज पहले जलसे में हाज़िरी लगवाने आया और आज के दिन भी मेरे 3 प्रोग्राम हैं, यहाँ हैं, फिर 4 बजे झुगी वाला में है और रात को खैर कोटा में वाली में है। तो मैंने सिर्फ चंद मिनट की हाज़िरी लगवानी है। मैं शायद आपके जज्बात और तवक्कुआत पे पूरा ना उतर सकूं अपनी तबीयत की नासाजी की वजह से, लेकिन चूँकि मेरे भाइयों की ये मेहनत है कि जंगल में मंगल है और यहाँ कुरान की बहारें हैं, सारे भाई मिलकर बड़ी मेहनत के साथ इस इदारे को चला रहे हैं और मैं खराज तहसीन का सलाम पेश करता हूँ इन हज़रात को कि जिन हज़रात के ताउन से ये कुरान का गुलशन सदा बहार आबाद है। अल्लाह इनके भी जान माल में, रिज़्क़ और उम्र में, सेहत में, कारोबार में बरकत अता फरमाए। आमीन। ताको लगते तो सही तो का टुकुर का नहीं खाता भाई कहीं चावल दे या मैं को ढेर बीमार हूँ। चलो मुझे तो इलेक्शन की थकावट है, मैं इलेक्शन लड़ा हूँ और आप तो माशाल्लाह फ्रेश हैं। 1-2 बातें अगर आपकी तवज्जो रही तो करूँगा और अगर आपकी तवज्जो चावलों की तरफ हो गई तो फिर मैं 5 मिनट में वाइंड अप कर दूँगा। मुझे बड़ा तरीका आता है, आपको पता है, अब मैं पुराना बुज़ुर्ग खतीब हूँ, 40 साल होने वाले हैं मुझे खिताबत करते हुए माशाल्लाह। तो आपकी पूरी तवज्जो मेरी तरफ होगी तो मैं अपने दिल की बात आपके दिल तक पहुँचाऊँगा। रब्बुल आलमीन का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान है कि रब्बे कायनात ने मुझे और आपको
ساری کائنات کی مخلوقات میں سے چن کر انسان بنا. کہہ دیں الحمدللہ. یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے. میرے ایک دوست کی فرمائش تھی. میرا پرانا ایک لیکچر ہے 2004 کا، آج سے 20 سال پہلے میں نے لندن کے ایک سیمینار میں 2 گھنٹے کا لیکچر نیٹ پہ موجود ہے، عظمت انسان اور غفلت انسان. اس کا خلاصہ میں چند منٹوں میں دینا چاہتا ہوں کسی دوست کی فرمائش پر کہ رب کائنات کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ساری کائنات کی مخلوقات میں سے چن کر انسان بنایا. کیوں؟ اگر وہ چاہتا تو ہمیں کوئی جانور بنا دیتا، کوئی درندہ بنا دیتا، کوئی پرندہ بنا دیتا، کوئی چوپایا دوپایا اڑنے والا رینگنے والا کیڑا مکوڑا مکھی یا مچھر بنا دیتا، تو اس سے کسی نے پوچھنا نہیں تھا اللہ تو نے مجھے کیا بنا دیا. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ رب کائنات نے مجھے اور آپ کو ساری کائنات کی مخلوقات میں سے چن کر انسان بنا کر اشرف المخلوقات بنا کر ساری مخلوقات کا امام بنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. خیر صاحب یہ چھوٹے بچے بٹھا دیں پلیز. یہ سارا چاول گروپ شاہ پر جاتے آگے. پھر انسانیت سے کائنات بھری پڑی ہے. کوئی ہندو ہے تو بھی انسان، بدھ مت ہے تو بھی انسان، یہودی ہے تو بھی انسان، مجوسی ہے تو بھی انسان، پارسی ہے تو بھی انسان، دہریہ ہے تو بھی انسان، قادیانی ہے تو بھی انسان، رافضی ہے تو بھی انسان، مشرک ہے تو بھی انسان، بدعتی ہے تو بھی انسان. لیکن پھر اللہ کا ہم پر اور آپ پر ایک اور بہت بڑا کرم اور احسان اور انعام اور عطا اور جود و سخا کی انتہا ہے کہ کائنات کے رب نے مجھے اور آپ کو ساری کائنات کے انسانوں میں سے چن کر اپنے آخری اور محبوب پیغمبر کا امتی بنا کر مسلمان بنا دیا. پھر مسلمان بھی روئے زمین پہ بہت. تبلیغی جماعت کے دوست پوری دنیا میں گھومتے ہیں، واپسی پہ آ کے کارگزاریاں سناتے ہیں. اور میرا بھی آپ کو پتہ ہے میں بھی پوری دنیا گھومتا ہوں. ہر سال میرا یورپ، افریقہ، کینیڈا، دنیا بھر کے دورے ہوتے ہیں. اور 6 مہینے میں پاکستان دیتا ہوں، 6 مہینے میرے فارن کے ٹرپ ہوتے ہیں. تو میں بھی دنیا گھومتا ہوں. میں نے بھی ایسے مسلمان دیکھے کہ جن بیچاروں کو زندگی میں کبھی اللہ کا ایک سجدہ نصیب نہیں ہوا. ایسے مسلمان بھی کرۂ ارض پر ہے کہ جن بیچاروں کو زندگی میں کبھی ایک روزہ نصیب نہیں ہوا. ایسے مسلمان بھی دنیا میں ہیں کہ جنہیں قرآن پاک کی ایک سورت بھی نہیں آتی. ایسے مسلمان بھی ہیں کہ جن بیچاروں کو جنازے کی دعا تک نہیں آتی. سگا باپ مر جاتا ہے، سگی ماں مر جاتی ہے، بیچارے جنازے کی صف میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، آج تک دعا یاد نہیں کر سکے. چلو اور کچھ نہیں، ماں کے جنازے میں تو پڑھ سکے. اور ایسے مسلمان بھی کرۂ ارض پر لاکھوں کی تعداد میں ہیں کہ جن بیچاروں کو کلمے بھی صحیح نہیں آتے. تو پھر آپ پر اور ہم پر، نماز پڑھنے والوں پر، قرآن پڑھنے والوں پر، مسجد مدرسہ دین علماء قرآن حدیث سے تعلق رکھنے والوں پر اللہ کا ایک اور بہت بڑا کرم اور احسان، انعام اور عطا اور جود و سخا کی انتہا ہے کہ کائنات کے رب نے تجھے اور مجھے اپنے در کی محبت عطا کر کے صاحب نماز اور صاحب قرآن بنا دیا. یہ تینوں نعمتیں اتنی بڑی لازوال، باکمال اور عظیم المثال ہیں کہ ان تینوں نعمتوں میں پوری کائنات کا خلاصہ بند ہے. پوری توجہ میں لو، ان تینوں نعمتوں میں پوری کائنات کا خلاصہ بند ہے. اگر وہ ہمیں انسان نہ بناتا ہم تو بھی خسارے میں تھے. انسان بنا کر مسلمان نہ بناتا ہم تو بھی خسارے میں تھے. مسلمان بنا کر صاحب نماز و قرآن نہ بناتا ہم تو بھی خسارے میں تھے. تو جس کو یہ 3 نعمتیں اللہ نے عطا کر دی، انسان بنا کر، مسلمان بنا کر، صاحب نماز و قرآن بنا کر، تو وہ اتنا خوش قسمت انسان ہے کہ کائنات کے رب نے پوری کائنات کی نعمتیں، عظمتیں، برکتیں، رحمتیں، راحتیں، سعادتیں، عفتیں جمع کر کے گلدستہ بنا کر اس انسان کی جھولی میں رکھ دیا. اب میں ان تینوں نعمتوں کو اگر کھولنے پہ آؤں تو مجھے کم از کم 3 گھنٹے چاہیے. آؤ صرف پہلی پھول کی پتی کو بکھیر رہا ہوں، اس کی مہکوں میں سے ایک مہک دے رہا ہوں اور آپ کے دل و دماغ کو معطر کر کے بات کو وائنڈ اپ کرنے چلا ہوں. علامہ اقبال کے شکوہ جواب شکوہ کی طرز پر رب کونین کی دربار میں دست سوال دراز کرتے ہیں. اللہ آپ نے
ہمیں انسان بنا کر ہم پہ کیا احسان کیا. ہم سے پہلے بھی مخلوقات بنائی, ہمارے بعد بھی مخلوقات بنائی, ہم سے چھوٹی بھی مخلوقات بنائی, ہم سے بڑی بھی مخلوقات بنائی, زمینی, فضائی, ہوائی, خلائی, بری, باری اور آسمان و زمین کی لاکھوں انواع و اقسام کی مخلوقات آپ نے پیدا کی. لیکن آپ نے تورات میں, انجیل میں, زبور میں, قرآن میں, صحف ابراہیم و موسیٰ میں آپ نے کہیں پر کسی مخلوق کو یہ کہہ کر احسان نہیں جتلایا کہ زمینوں میں نے تمہیں فروش دے کر تم پہ بڑا احسان کیا, آسمانوں میں نے تمہیں بلندی دے کر تم پہ بڑا احسان کیا, سورج چاند ستاروں میں نے تمہیں چمک اور دمک دے کر تم پہ بڑا احسان کیا, سمندروں میں نے تمہیں وسعت ظرفی دے کر تم پہ بڑا احسان کیا, پہاڑوں میں نے تمہیں کوہ گرا کا استقلال بنا کر تم پہ بڑا احسان کیا, فرشتوں میں نے تمہیں نوری مخ بنا کر تم پہ بڑا احسان کیا, دیو قامت جانوروں میں نے تمہیں طاقتور جانور بنا کر تم پہ بڑا احسان کیا. اللہ کسی مخلوق پر آپ نے احسان نہیں جتلایا تو پھر ہمیں انسان بنا کر ہم پہ کیا احسان کیا. تو کائنات کے رب کی طرف سے جواب شکوہ ملتا ہے, میرے نبی کی امت کے لوگوں, بنی نوع انسانیت کے لوگوں, اگر اپنے انسان بنانے کا احسان پوچھنا چاہتے ہو, اس کی ڈیپ میں, عمق میں, گہرائی میں غوطہ ہونا چاہتے ہو تو پھر مجھ سے کیا پوچھتے ہو. کبھی دنیا کے جنجالوں سے وقت نکال کر, دنیا کے جھمیلوں سے باہر نکل کر وضو کرو, میرے قرآن کو اٹھاؤ, گھر یا مسجد کے کونے میں بیٹھو, سورہ یاسین کو کھولو, اس کی تلاوت کرو, آخری آیات کو پڑھو, میرا انداز تخلیق کائنات دیکھو کہ میں نے پوری کائنات کیسے بنائی. اللہ کیا مطلب فرمایا دیکھتے نہیں, میں نے سورہ یاسین میں کہا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. میں جب بھی کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا تھا, تصور یزدی میں لاتا تھا کہ فلاں چیز کو پیدا کروں, تو میرا انداز تخلیق کائنات کیا تھا. میں نے آج تک کسی چیز کو ٹچ نہیں کیا, مس نہیں کیا, ہاتھ نہیں لگایا, میں نے کوئی محنت نہیں کی, سکیچ نہیں بنائے, فرشتوں کو نہیں بلایا, انجینئر اور لیبر نہیں بلائی, بلکہ میرا انداز کیا تھا, میں جو بنانا چاہتا تھا اسے انگلی کا اشارہ کر کے کہتا تھا کون بن جا فیکون, وہ بن جاتی تھی. میں نے زمینیں بنانا چاہی, میں نے کون کا آرڈر کیا فیکون, وہ پانی پہ بچ گئی. میں نے آسمان بنانا چاہے, میں نے کون کا آرڈر کیا فیکون, وہ ہوا میں کھڑے ہو گئے. میں نے پرندے بنانا چاہے, میں نے کون کا آرڈر کیا فیکون, وہ بن کے اڑنے لگ گئے. میں نے جانور بنانا چاہے, میں نے کون کا آرڈر کیا فیکون, وہ بن کے چلنے لگ گئے. میں نے سورج چاند ستارے بنانا چاہے, میں نے کون کا آرڈر کیا فیکون, وہ بن کے چمکنے دمکنے لگ گئے. میں نے پہاڑ بنانا چاہے, میں نے کون کا آرڈر کیا فیکون, وہ بن کے زمین میں سخت ہو گئے. میں نے سمندر بنانا چاہے, میں نے کون کا آرڈر کیا فیکون, وہ زمین کا سینہ چیر کر دینے لگ گئے. میں نے فرشتے پیدا کرنا چاہے, میں نے کون کا آرڈر کیا فیکون, وہ نور سے پیدا ہو گئے. میں نے جنات بنانا چاہے, میں نے کون کا آرڈر کیا فیکون, وہ آگ سے پیدا ہو گئے. لیکن میرا بندہ جب تیری باری آئی, میں تجھے بھی کہتا کون فیکون, تو بھی بن جاتا. تو کوئی ٹیپیکل نہیں تھا, تو کوئی ٹیکنیکل نہیں تھا, تو کوئی ٹف ڈیزائننگ میں نہیں تھا, تو کوئی دیو قامت نہیں تھا, تو ایک معمولی چیز تھا. نہ تو زمینوں سے بڑا, نہ آسمانوں سے بڑا, نہ سورج چاند سے بڑا, نہ پہاڑوں سے بڑا, نہ سمندروں سے بڑا, نہ دیو قامت جانوروں سے بڑا. میں تجھے بھی کہتا کون فیکون, تو بھی بن جاتا. لیکن نہیں, میرا بندہ اپنی عظمت دیکھ, میری محبت دیکھ. میں نے تیری عظمت کو چار چاند لگانے کے لیے, تجھے اشرف المخلوقات بنانے کے لیے, تجھے پوری کائنات کا امام, رہبر, مقتدی, پیشوا, سید و سردار و ترتاج بنانے کے لیے جب تیری باری آئی, قرآن کہتا ہے خلقتہ بیدی. اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ ساری کائنات میں نے اشاروں سے بنائی, مگر تیری ذات میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی. نعرہ تکبیر, رسالت, شان صحابہ, شان قرآن, مولانا یحییٰ عباسی, نعرہ تکبیر. میں تو زندہ
دا بعد انہیں کو جیندا کر تو کا ٹکر نہیں کھادا تیرے چار لیندے سارے جن دا اللہ نہیں نکلدا میں ڈاڑی تو بیمار ہاں میں کو پتہ ہے میرے گلے دا میرے سینے دا میرے پھیپڑے دا ولائی ڈیم دیکھی جا ریکارڈنگ ہے میں 10 منٹ تو بعد سا کڈیا ہے تے انہاں دا سا پہلے نعرے تے نہیں لگدا ای کو آدن چوری والے مجنون ہاں جڑے سرے چاولے واسطے آویں نو ایویں اندر چھو دے شاہ پر جیب چھونن پر وہ دی انتظار ہے چھوندی ہے میں باقی ٹکر نہ پکا میں چاول چاہیے ہوسا ہے اے اگر مولوی گاٹے پائے گئے نہ سمجھن مولوی دی انرجی فالتو ہے اسا شاید بجلی تے چل نعرہ تکبیر امت قرآن زندہ باد مدارس زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ اگر اپنے انسان بننے کا احسان دیکھنا چاہتا ہے تو پھر قرآن اٹھا انداز تخلیق کائنات دیکھ کہ پوری کائنات بھی میں نے بنائی تیری ذات بھی میں نے بنائی مگر کبھی فرق تو دیکھ کہ میں نے کائنات کیسے بنائی تیری ذات کیسے بنائی خلق تو ہوگی یدئی اللہ فرماتے تجھے میں نے اپنے مقدس مطہر مکرم منور معبر معطر بابرکت باسعادت طیب و طاہر عطر و مطہر عرفہ و اعلیٰ برتر و بالا ہاتھوں سے بنایا تجھے صرف بنایا نہیں میں نے تجھے بنا کے سجایا تجھے سجا کے سنوارا تجھے سنوار کے نکھارا تجھ میں اتنی چارمنگ کشش اٹریکشن خوبصورتی پیدا کر دی جو بھی دیکھتا گیا تیری تعریفیں کرتا تمہاری تعریف سنے دا بیٹا ہوں دو تے سبحان اللہ کھو جا آپ نے آج تک اللہ رسول صحابہ اہل بیت قرآن روزہ حج زکوٰۃ نماز کی تعریف سنی ہوگی آج میں آپ کو آپ کی ذات کی تعریف سناؤں تاکہ تمہیں بھی پتہ چلے کہ تم کی طرح قیمتی ہیرے ہو لیکن دنیا کے گٹر میں جا پڑے ہاں اللہ فرماتے ہیں میری آج کی تقریر کا یہی ایک جملہ یاد رکھنا اللہ کہتا ہے میرا بندہ میں نے تجھے کیا بنایا تھا تو دنیا میں جا کے کیا بن گیا بس یہی دعوت فکر دینے آیا اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے اتنا خوبصورت بنایا جو بھی دیکھتا گیا تیری تعریفیں کرتا گیا بچہ پیدا ہوا ڈاکٹر کی نظر پڑی دیکھا کہا بڑا خوبصورت ہے ماں باپ کو دکھایا کہا بڑا خوبصورت ہے بہن بھائیوں نے دیکھا کہا بڑا خوبصورت ہے رشتہ داروں نے دیکھا کہا بڑا خوبصورت ہے گلی محلے والوں نے دیکھا کہا بڑا خوبصورت ہے قوم برادری نے دیکھا کہا بڑا خوبصورت ہے اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ اسی پہ بس نہیں کہ تجھے دنیا نے دیکھ کر تیری تعریف کی نانا اللہ فرماتے ہیں جب میں نے بھی تجھے بنا کے دیکھا میں بھی تیری تعریف کیے بغیر رہ نہیں سکا میں نے صرف تیری تعریفیں نہیں کی بلکہ تیری تعریفوں کے ڈنکے بجائے میں نے تیری تعریفوں کی قسمیں اٹھائی میں نے تیری تعریفوں کو صبح قیامت تک کے لیے قرآن میں ثبت کر دیا ایک نہیں دو نہیں تین نہیں 4 قسمیں اٹھا کر تیری عظمت کے ڈنکے بجائے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین مجھے تین کی قسم زیتون کی قسم طور سینا کی قسم محبوب تیرے شہر کی گلیوں کی قسم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میں نے ساری دنیا حسین بنائی مگر بندے کو حسینوں کا سردار بنا دیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میں نے تجھے حسین نہیں حسن بنایا شریف نہیں اشرف بنایا کریم نہیں اکرم بنایا جمیل نہیں اجمل بنایا اللہ فرماتے ہیں کبھی سوچ تو صحیح میں نے تیرے ساتھ کیا کیا تو نے میرے ساتھ کیا کیا میں نے تجھے کیا دیا تو نے مجھے کیا دیا میں نے تجھے کیوں بنایا تو کیا بن گیا یہ 2-3 جملے ہیں دل میں رکھنا رات کو بستر میں سوچنا کہ رب کائنات نے ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہمیں روزی کمانی ہے اس کا تو اللہ نے ہمیں پہلے ثبوت دے دیا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں 9 مہینے تک پال سکتا ہے تو دنیا کے اجالوں میں کیوں نہیں پال سکتا آج بھی گھر میں کمانے والا ایک ہوتا ہے کھانے والے 10 ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نکلا ہر کمانے والا نہیں کھاتا کھلانے والا کھلاتا ہے یہ بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کماؤں گا تو کھاؤں گا کسی کو کہو 3 دن جماعت میں لگاؤ وہ جی بچے کدھر کروں چلا لگاؤ جی بچے کدھر کروں ہاں وہ جی بیوی کس کے سہارے پہ چھوڑوں 3 سال تک سعودیہ دبئی یا لندن میں چلا جائے تو بیوی بچوں کا کوئی سوال نہیں ہوتا کوئی فتویٰ نہیں پوچھتا اگر سال کے لیے بچہ سال لگانے جماعت میں چلا جائے کہ دیکھو جی بیوی بچوں کے کو چھوڑ کر وہاں چلا گیا ادھر ڈالر پاؤنڈ درہم دینار تھے اس لیے تجھے فتویٰ یاد نہیں آیا اللہ کے راستے میں کوئی نکلا تو تجھے فتویٰ یاد آنے لگے کہ بیوی بچے کس کے سہارے پہ چھوڑ کے چلے گئے ہاں اللہ فرماتے میرا بندہ میں نے تجھے اس لیے نہیں بنایا تھا کہ تو دنیا کما میں نے تجھے دنیا کے لیے نہیں بنایا تھا دنیا تیرے لیے بنائی تھی اسی ایک نکتے کو جو سمجھ جائے نا تو پھر وہ مجھ جیسے بندے سے بھی پوچھتا ہے یو اور عباسی صاحب کو کیا کی درسی ہے
اے جڑے مدرسے چلئی پہ لینڈ کروزر گڈیا ہیں بنگلے ہیں دیر ہیں فلاں ہیں وہ جے کو اے یقین آ ونجے کہ میں کچھ کہیں اللہ دے ہونے ہر شے ول اللہ اڑ گڑت دیندے تے دیندا ہو کوئی جڑا لیندے لاوڑ سکھ دے نہیں وے تے منگ دے او کروڑا چندہ دیونا پوے ڈالا نوٹ گنے دو جے اللہ کو منگڑا پوے والا تو اللہ سی کروڑ پتی بنا والا اللہ روڑ پتی بنا دے میں جی میں لیندا اللہ ہوں میں گڑے دے لگانے والے کو ملتا ہے باقی تماشبین ہوتے ہیں اس لیے اللہ فرماتے میرا بندہ میں نے تجھے پوری کائنات کے حسینوں کا سردار بنایا میں نے قسمیں اٹھا کر تیری عظمت کا اعلان کیا ہے اور پھر اللہ فرماتے میری اپنے ساتھ محبت دیکھ میں نے جب تجھے پیدا کیا بالکل آخری بات 2 سے 3 منٹ میں نے جب تجھے پیدا کیا اور فرشتوں کو بلایا اور بلا کر کہا فرشتوں انی جاعل فی الارض خلیفہ میں انسان کو پیدا کر کے دنیا میں اپنا خلیفہ اور نائب بنا رہا ہوں اللہ فرماتے دیکھ قرآن اٹھا کے پڑھ فرشتے کھڑے ہو گئے تم پہ objection لگایا اعتراض کر دیا انگلی اٹھائی تم پہ اللہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک اللہ ان کو اپنا نائب بناتا ہے جو دنیا میں جا کر خون ریزی دگا فساد لڑائی جھگڑے کریں گے ہمیں نہیں بناتا ہم دن رات تیری حمد و ثنا تمجید و تقدیس و تعریف و تحمید و تسبیح میں وہ مست مگن رہتے ہیں اللہ ہمیں چھوڑ کر انسان کو کیوں اپنی نیابت اور دنیا کی قیادت دے رہا ہے اللہ فرماتے ہیں اس نے تجھے گالی نہیں دی تھی صرف انگلی کھڑی کی تھی فرشتوں نے اللہ ان کو بنا رہا ہے یہ ایک معمولی سا حقارت کا جملہ ہوتا ہے اگر کوئی کہے نا اچھا یہ تو حقارت ہلکی سی حقارت ہوتی ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں میری اپنے ساتھ محبت ہے میں نے تیری اتنی حقارت بھی برداشت نہیں کی جب فرشتوں نے کہا نا اللہ ان کو بنا رہا ہے میں نے کہا اچھا تم نے میرے بندوں پہ انگلی کھڑی کی ہے اب جیسے مجھے سجدہ کرو ویسے میرے بندے کو سجدہ آج کے بعد اگر تو میرے بندے کا دشمن ہے تو میرا بھی دشمن ہے آخری جملے پہ بات ختم کرنے چلا ہوں اللہ تجھے اور مجھے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر پوچھ رہے ہیں کہ میں نے تو تیرے دشمن کو اپنا دشمن بنا لیا تھا اور تو میرے دشمنوں کو اپنا دوست کیسے بنا رہا ہے تو یہود و نصارہ کی پروڈکٹ کیسے بیچ رہا ہے وہ اسرائیل وہ فلسطین پہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہا ہے اور تو KFC کا دیوانہ ہے تو میکڈونلڈ کا دیوانہ ہے تو ان کی مصنوعات کا دیوانہ ہے اللہ فرماتے میرا بندہ سوچ میں نے تیرے ایک سجدے کے انکار پر حالانکہ ابلیس نے اللہ فرماتے میرے سجدے کا انکار نہیں کیا تیرے سجدے کا انکار کیا تھا میں نے پھر بھی اس کو اپنا دشمن بنا لیا تو بھی میرے دشمن کو اپنا دشمن سمجھا کر دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے ان کے معاونین اور منتظمین کو اللہ اجر عظیم دنیا آخرت میں عطا کرائے میں انہی مختصر سی معروضات پر اپنی بات ختم کرنے چلا ہوں آخر میں وہی کہتا ہوں کہ وسعت دل ہے بہت وسعت صحرا کم ہے اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ